अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुर्ज़ा भुट्टर। आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज मेरे प्रोग्राम का मौजू है पॉलिसी मेकिंग, जिसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं बरतानवी पॉलिटिशियन राजा निजाबत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम जी। राजा साहब, आप क्या कहते हैं, हम कैसे बेहतरीन पॉलिसी बना सकते हैं? मैं बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में रहता हूँ और वहाँ की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर हूँ पिछले 36 साल से। और उस प्लेटफार्म पे जहाँ हम लोग अपने इलाके के लोगों की, अपने शहर के लोगों की, अपने मुल्क के लोगों की फलाह बहबूद और तामीर व तरक्की के हवाले से, और वहाँ के जो कानून साज अदारे हैं, जो पॉलिसी साज अदारे हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। उस हवाले से मैं 84 से लेकर अब तक वहाँ मुख्तलिफ़ फोरमों पे, कम्युनिटी लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे काम करता रहा हूँ। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मिसिस थैचर जो हमारी वज़ीर आज़म थी बरतानिया की, उनसे लेकर आज तक जितने हमारे वज़राए आज़म आए हैं उन सब से मुलाकात का शरफ़ भी हासिल हुआ है। तो पॉलिसी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, वहाँ मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हिस्सा लिया, जो 28 मुल्कों की एक यूनियन है, जिसमें अब तो 27 रह गए हैं क्योंकि बरतानिया 1 जनवरी से वहाँ से फ़ारिग हो गया है। और बरतानिया के अवाम ने यह फ़ैसला किया है कि हम अपने तौर पर आज़ाद रहकर न सिर्फ पाकिस्तान और भारत और दुनिया भर के मुल्कों से तजारत बर्रास्त करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ बरतानिया की जो फिशरीज़ हैं, बरतानिया की जो पॉलिटिक्स है, बरतानिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसी साज फैसले करने में बरतानिया का बड़ा एक अहम किरदार है, जिसको यूनाइटेड नेशन भी, अमेरिका भी और दुनिया के दीगर ममालिक भी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। हमने मगरब में अमेरिका पर रिलाय करके देख लिया, बहुत से और मुल्कों पर रिलाय करके देख लिया। जर्मनी और फ्रांस ने हमारी कभी खुलकर वो सपोर्ट नहीं की जो हमें मिलनी चाहिए थी। इसलिए हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए नहायत ही मुनासिब मौका है कि जब बरतानिया ब्रेक्सिट से निकला है और फ़ारिग हुआ है वहाँ यूरोपियन यूनियन से, तो अब बरतानिया और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इनमें मजबूत, मुस्तहकम और माशी पॉलिसी के हवाले से भी पॉलिसियाँ बननी चाहिए। और ये सारा पॉलिसी साज सिस्टम जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि CPEC के हवाले से बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। हम ये समझते हैं कि हम जब अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं पहले, तो इसी तरह हम बरतानवी भी हैं। उस मुनासबत से हम एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं। और उस मुल्क के अंदर 20 से ज़ायद हमारे बहनें और भाई जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी निजात हुकूमत के अंदर वज़रा भी हैं। और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पॉलिसी बनाने में भी मदद करती हैं। साहब, हम बरतानिया के साथ इकनॉमी की पॉलिसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें जी, इकनॉमिकली चूँकि बरतानिया के लोग, बरतानिया के ताजर पेशा लोग, जो हमारे लोग वहाँ बरतानिया में तजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका बरास्त लिंक पाकिस्तान के साथ है। इंडिया और पाकिस्तान के साथ बरतानिया ने माजी में भी तजारत की है। और बरतानवी लोग जो हैं वो इस मुल्क में बरसगीर में तजारत के हवाले से आए थे। आज भी उनकी ज़रूरियात और हमारी ज़रूरियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और उस मुनासबत से कोई ज़िंदगी का शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, जिसका फ़ायदा न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को होगा बल्कि बरतानवी अवाम को भी होगा। और वो 1.5 मिलियन पाकिस्तानी जो वहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी बसते हैं, वो भी एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इस मौके पर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और यहाँ के जो पॉलिसी साज अदारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऑन बोर्ड करें ओवरसीज़ बसने वाले पाकिस्तानियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी साज कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में। आजकल तो कोविड की वजह से वेबिनार ज़्यादा होते हैं और इसमें ख़र्चा भी बहुत कम आता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद होना चाहिए। और मैं इस मौके पे ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए और बरतानिया की मईशत के लिए कश्मीरी भी एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए कि कश्मीरियों का एक ऐसा इलाका जहाँ से CPEC गुजरेगा, चाइना की तजारत जो है वो CPEC के रास्ते आएगी। और आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो मिलियन से ऊपर हैं बरतानिया में, और उनका कारोबार भी मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, बिम्बर और बरतानिया के शहरों ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन के साथ है। और मैं समझता हूँ इन मामलात को, इन मसाइल को एक दूसरे के साथ मिलकर अमल करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, तो दोनों मुल्कों के लिए, दोनों अक़वाम के लिए, दोनों मुल्कों के अवाम के लिए इसी में बेहतरी है।
اور ایسا کوئی بھی اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ بینیفٹ کے لیے جیتی ہے، اور بینیفٹ کا بہترین ذریعہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے۔ ٹیکس ریاست پاکستان کیسے بہترین طریقے کے ساتھ ٹیکس جنریٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، برطانیہ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں ہر شخص ٹیکس پے کرتا ہے، اور ایک تو ملازم طبقہ میں ٹیکس دیتا ہے، پھر ہر وہ شخص جو اس ملک میں رہتا ہے اس کا ٹیکس رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان کی حکومت نے نادرا بنایا، اور نادرا میں ہر قسم کی انفارمیشن موجود ہے، ہر قسم کے لوگوں کے ڈیٹا بیس موجود ہے، اس حوالے سے پورے ملک میں ٹیکس کا نظام لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ٹیکس نافذ کر کے براہ راست لوگوں سے وصول کرنے کی بجائے بیہائنڈ دا سین جو رشوت ستانی یا چور بازاری یا کرپشن کا نظام ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا گیا ہے ماضی میں، اور مستقبل کی حکومت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں سے ٹیکس لے گی، اور ٹیکس کی جو پیسے ہیں وہ صحیح مد میں خرچ ہوں گے۔ برطانیہ میں لوگ خوشی سے اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ وہاں ہر چیز جو ہے شفاف طریقے سے خرچ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایک پیسہ جس ٹیکس میں بھی جاتا ہے اس کا محکمہ جو ہے وہ ہم پہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پاکستان کے اندر بھی ٹیکس تو لیا جاتا ہے اور بہت کم لوگ دیتے ہیں، لیکن جو دیا بھی جاتا ہے اس کا بھی زیادہ تر خرچہ وہ واپس لوگوں پہ نہیں ہوتا، تو قوم پہ بوجھ پڑتا ہے، ملک پہ بوجھ پڑتا ہے، قومی خزانے پہ بوجھ پڑتا ہے، اور تب ہم پچھلے 70 سال سے زیادہ عرصے سے قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت بیٹھتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ٹیکس ایک بنیادی فیکٹر ہے۔ ہمارے سارے ادارے، سارے علاقے، سارے ریجنز اور سارے محکمے اپنے محکموں میں ٹیکس وصول کرنا شروع کریں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان ایک خوشحال ملک اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہے، ایک منسٹر صاحب آئے اسلام آباد کے اندر، ان کا داخلہ ہوا، ٹھیک ہے جی، تو جو 4 سے 5 ہزار ملازمین جو تھے نا وہ روڈ کے اوپر آ گئے جناب ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ 11 بجے ان کا انتظار کرتے رہے، 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہ رہی ہیں۔ 4 بجے تک جتنی بھی ریاستی مشینری تھی وہ ساری بند تھی، اور جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ پرائم منسٹر کو بد دعائیں دے رہے تھے، کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے نظام تباہ کر دیا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی برطانیہ کے اندر بھی جو پولیٹیشین آتے ہیں تو ان کا ایسے ہی استقبال کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، میں چونکہ حکومتی نظام کا وہاں حصہ رہا ہوں، وہاں وزیر اعظم کے ساتھ صرف 2 موٹر سائیکل ہوتے اور ایک وزیر اعظم کی اپنی کار ہوتی ہے، کوئی اسکواڈ نہیں ہوتا، کوئی ویلکم کے لوگ نہیں ہوتے، کوئی جھنڈیوں والے لوگ نہیں ہوتے، سوائے ملکہ کا جو پروگرام ہوتا ہے، اور وہ بھی پروگرام جس علاقے میں ہوتا ہے، کسی جگہ جلوس نہیں نکالا جاتا، کسی جگہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں روڈ بلاک نہیں کیے جاتے۔ وہاں منسٹر جب آتا ہے تو وہ اپنی گاڑی میں آتا ہے، اپنی گاڑی میں واپس چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی گارد نہیں ہوتی، نہ لوگ استقبال کرتے ہیں۔ فنکشن ہال میں جب وہ آتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا آیا ہوا ہے، اگر فنکشن ہال سے ٹائم سے پہلے پہنچا ہے تو وہ اکیلا ہال میں کھڑا ہوگا، جب جائے گا تب بھی اس کو چھوڑنے کے لیے 100 بندہ نہیں پیچھے جائے گا۔ جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں دوسرے ملکوں کی، خصوصاً مغرب کی، ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور ایسا آپ بتا سکتے ہیں کہ مغربی قوموں نے کیسے ترقی کی ہے؟ مغربی قوموں نے ترقی کے حوالے سے جی ہر دنیا کے ملک سے جو علم تھا اس کو سیکھا، دنیا کے ہر ملک سے اچھی چیزیں لے کر وہ گئے، اچھے کاموں کو سیکھ کر گئے اور اس پہ عمل درآمد کیا۔ ہم پالیسی تو بنا لیتے ہیں، ہم کاغذوں میں لکھ تو دیتے ہیں، لیکن یہاں عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ ہمارا آئین اور قانون بظاہر تو یہ لکھا ہوا اسلام اور جمہوریت پہ ہے، لیکن نہ ہم خود پہ جمہوریت لاگو کرتے ہیں اور نہ خود پہ اسلام لاگو کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر یا نیچے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ دار شخص ہے وہ اپنے اوپر یہ دونوں نظام لاگو نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، تو جس سے قوموں کو نقصان ہوتا ہے اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہاں ایک ڈسپلن ہے، ایک آدمی کو آپ کام میں چھوڑ دیں، 12 گھنٹے کے بعد وہ جب کام اس کا ختم ہوگا ٹائم تو وہ اپنا کام کر چکا ہوگا، وہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، مجھے کوئی چیک کرنے والا ہے، مجھ پہ کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے طور پر ایک ذمہ دار شخص کی طرح ایک ذمہ دار شہری کی طرح اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، اور حکومتیں بھی اور ادارے بھی ان کو اسی طریقے سے، اسی مناسبت سے، وہاں سب سے زیادہ رسپیکٹ جو ہے وہ ٹیچر کی ہے، ڈاکٹر کی ہے، انجینئر کی ہے، اور پھر سول سروس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا ایک شیڈول، اپنے جاب ڈسکرپشن کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جو ان کو اسپیسیفک کام دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، نہ وہ اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں اور نہ ہی دائرے سے نیچے جاتے ہیں۔
سر اس معاشرے کے اندر کچھ ٹیچرز کو، کچھ اساتذہ کرام کو حکومت گرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا برطانیہ کے اندر بھی ٹیچرز یونین ہیں، ہر شعبے میں یونین بنی ہوئی ہیں، لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، ٹریڈ یونین کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں اس کو مداخلت نہیں کرتے، اپنا کام نہیں چھوڑتے، اپنے اس کام کو مکمل کرتے ہیں۔ یہاں جو پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی ہے کہ سارا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں تو نظام بدل جاتا ہے، اور نظام جب اگلی حکومت آتی ہے تو 3-4 سال تک تو اس کو آگے پیچھے ہی پھرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر نئی حکومت آ جاتی ہے۔ ہمیں ایک مستحکم نظام چاہیے، اس نظام میں لوگ آتے جاتے رہیں، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، اور اس پروگرام کو میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے جو گورنمنٹیں، جو حکومتیں جاری کریں، جو حکومتیں شروع کریں، جب تک اس سبجیکٹ کی، اس پروجیکٹ کی تکمیل نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کسی حکومت کو، کسی ادارے کو، کسی شخصیت کو، کسی پرسنالٹی کو اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اسے بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی کام کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ جو نظام قانون کے مطابق، آئین کے مطابق برطانیہ میں 47 سے شروع ہوا، یا کہہ سکتے ہیں سینکڑوں سال سے شروع ہوا، اس کو آگے لے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے نہیں لے جا رہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ برطانیہ کی عوام نے جب اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے یا اپنی کوئی شکایات لے کے جانی ہوتی ہیں تو پریس کلب کے سامنے جاتی ہیں کہ یا کہ برطانوی وزیر اعظم کے ہاؤس کے اوپر جا کے دعویٰ بول دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، نہ وہ وہاں بھی مظاہرے ہوتے ہیں، وہاں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، وہاں بھی احتجاج ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ گورنمنٹ کے اداروں سے منظوری لیتے ہیں، وہ پہلے عوام کی سہولت دیکھتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے کاز کو کوئی فائدہ ہوگا۔ جب ان کے کاز کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مظاہرے کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو ہزاروں کے حساب سے نکلتے ہیں یا سینکڑوں کے حساب سے نکلتے ہیں، وہاں برطانیہ میں لاکھوں کے حساب سے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے منظم مظاہرے ہوتے ہیں کہ ہر شخص قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اس سے نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ اور وہاں بھی مظاہرے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مظاہرے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ مظاہرے ہوتے ہیں، ٹرافالگر اسکوائر پہ مظاہرے ہوتے ہیں، مختلف امبیسیز کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں۔ وہ صرف ہم بس کشمیری، پاکستانی یا باقی ممالک کے لوگ نہیں کرتے، وہاں کے مقامی لوگ بھی بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں، بڑی بڑی ریلیز نکالتے ہیں، بڑے بڑے جلسے نکالتے ہیں، لیکن نہ وہ دفاتر والوں کو تنگ کرتے ہیں، نہ وہ سرکاری ملازموں کو تنگ کرتے ہیں، نہ وہ سرکاری اداروں کو بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی قومی معاملات میں مثلا کوئی شخص ریلوے کو نہیں روکے گا، کوئی بسوں کو نہیں روکے گا، کوئی ٹیلی فون نظام کو خراب نہیں کرے گا، کوئی واٹر سپلائی نظام کو کوئی ختم نہیں کرے گا۔ وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ اپنا طریقہ کار کے مطابق احتجاج نوٹ کرواتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، قراردادیں بھی پاس کرواتے ہیں، پارلیمنٹ میں اپنے ممبران سے بھی ریز کرواتے ہیں۔ وہاں جس طرح قانون ہمارا اور برطانیہ کا تقریباً ایک ہی ہے، اور پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، برطانیہ میں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ رائے صاحب، اس وقت آپ پرائم منسٹر عمران خان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنی بہترین پالیسی بنا سکیں؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسا شخص ہے جس نے دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ کام کیا، لیکن ایک بین الاقوامی شخصیت ہونے کی حیثیت سے، اور پھر پاکستان جیسی قوم کا اس وقت وہ سربراہ ہے، اور اس کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہیے، پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ آج کی جو صورتحال اس ملک میں بنی ہوئی ہے، اس میں بیرون ملک بسنے والوں کو سخت تشویش ہے، اس لیے کہ ہمارا سارا زور جو ہے وہ مملکت پاکستان پہ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہے، پاکستان کی قومی پالیسی کے لیے ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اگر ایک مثبت، واضح اور ایک پروگرام کے مطابق چلے، اور جو میں سمجھتا ہوں اجتماعی کاموں پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ انفرادی معاملات کے حوالے سے بحث و مباحثہ جاری ہے، جو حکومت اور اپوزیشن کی چپکلش جاری ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان کسی ایک شخصیت کو نہیں ہوگا اور نہ کسی ایک ادارے کو ہوگا۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان انیشیٹو لیں، وہ آگے آئے اور پوری قوم کو ایک مثبت میسج دیں کہ وہ ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہونا چاہیے، ان کی ٹیم کے پاس، ان کے پاس بہت سے اچھے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے پاس اچھے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے پاس ذمہ دار ادارے ہیں، ہمارے ملک کے پاس بہترین اللہ کا کرم ہے، وسائل ہیں، اور ان وسائل کو بروکار لانے کے لیے ایک قومی سوچ کی ضرورت ہے، اور اس قومی سوچ کو ایک جو حکمران ہے وہ بہتر انداز میں چلا سکتا ہے۔ رائے صاحب، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا معیار کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل لیول پہ 3 چیزیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بیلنس پالیسی ہو، اور پھر
تیسری بڑی بات جو ہے کہ بیرونی پاکستان کے اور کشمیر کی ریاست جموں کشمیر کے لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ایک ایسا پازیٹیو میسج دے سکتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر، پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کر، پاکستان کے مشنز کے ساتھ مل کر، اور سارے لوگ جو باہر پاکستان سے بستے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہوں، پاکستانی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، وہ سارے اپنے اس وطن کے بلا تنخواہ سفیر ہیں، اور ان سفیروں سے میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے، انہیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اور راجہ نجابت صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ کا میرا پورے پاکستان کا اللہ نگہبان، سلام پاکستان۔ تھینک یو راجہ صاحب۔